नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग्स, सिंधी स्पीकिंग्स चैलेंजेस एंड इश्यूज, ये हमारा प्रोग्राम है। इसकी आज ये दूसरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ हांगकांग के जनाब बसीर नवीद हमारे साथ हैं और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं जनाब असद जैदी। 70 और 80 की दहाइयों में आपने पाकिस्तान प्रोग्रेसिव पेपर्स के नाम से एक लेफ्ट के लिए बड़ा काम किया। आपका भी ताल्लुक नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से रहा। तो मैं आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ, इजाज़त से हदिया करता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा आप हांगकांग में हैं, मैं अमेरिका में हूँ, पाकिस्तान के स्टूडियो, तो थोड़ा सा एक 10 सेकंड का आवाज़ का फ़र्क आ जाता है कभी कभी, तो उसको माइनस कर दीजिएगा। उम्मीद और बीम के महवर से हट के देखते हैं, उम्मीद और बीम के महवर से हट के देखते हैं, ज़रा सी देर को दुनिया से कट के देखते हैं। तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। यही था ख्वाब जिसे मिल के सब ने देखा था, यही था ख्वाब जिसे मिल के सब ने देखा था। अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं, अब अपने अपने कबीलों में बट के देखते हैं। तो ये बसी भाई, मैं चाहता हूँ कि ये एक मैंने मंजर कशी की है और दरिया को कूजे में बंद किया इन 3 अशार ने। आपका टॉपिक भी यही है, चैलेंजेस जो हैं उर्दू स्पीकिंग तबके के, उर्दू बोलने वालों तो जी उर्दू स्पीकिंग, उर्दू बोलने वाले तबके के, या जो भी लफ्ज़ मुनासिब आप इस्तेमाल करना चाहें। जी बसी भाई। हाँ, मैं जैदी साहब को वेलकम करता हूँ। असद शुक्रिया। जैदी साहब का बहुत काम है और ख़ास तौर से सिंध में हम आहंगी, भाईचारगी, एमिटी, पीस, इसके लिए असद साहब ने अपनी तहरीरों के ज़रिए खासा काम किया है। और हमारे प्रोग्राम का मौजू भी ये, चूँकि हम एक नई मुहिम चला रहे हैं कि उर्दू बोलने वाले जो हज़रात और ख़वातीन हैं सिंध सूबे में, वो जो हैं वो किसी तरीक़े से मेन स्ट्रीम में शामिल हों। और सिंध के इतने गंभीर मसाइल हैं कि जिसमें अब हम तक़सीम होकर या आपस में लड़के नहीं रह सकते। और चूँकि कुछ हमारे दरमियान नफ़रतें हैं, कुछ वजूहात भी सही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ पैदा करदा हैं वजूहात, इन सब के बावजूद हम चाहते हैं कि इन वजूहात को तलाश किया जाए और इसके दौरान जो हमारे दरमियान कुछ नफ़रतें हैं या दूरियां हैं, उसको ख़त्म की जाए। तो इसी सिलसिले के प्रोग्राम के लिए हमने आज जैदी साहब को भी तकलीफ़ दी है। जैदी साहब, ये जो उर्दू बोलने वाली आबादी जो है, ये अभी भी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं सिंध के अंदर, या उनका अंदाज ऐसा है कि वो समझते हैं कि ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ हम अपने हक से ज़्यादा बढ़कर हुकूक लें, या जिसे कहते हैं कि जी अब हम एक हावी हैसियत में हैं कि हम ज़्यादा शहरी इलाकों के। तो इसमें मर्ज होने के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं कि सिंध की आबादी के साथ मिलकर चलें, और जो बहुत बड़े-बड़े मसाइल आ रहे हैं जैसे पानी का है, कैनाल्स का है, कॉरपोरेट का है, और ये जो फौजी हजरात चाहते हैं कि ज़मीनों की काश्तकारी करें, ये मसले, ये सारी चीज़ों पे आप क्या समझते हैं? ये चैलेंजेस क्या-क्या हैं और इन पर काबू कैसे पाया जा सकता है? जी असद जैदी साहब। देखिए, मेरी तरफ से, क्योंकि मैं एक उर्दू स्पीकिंग सिंधी हूँ, मैं कराची लांडी में पैदा हुआ और कराची यूनिवर्सिटी के बाद 70 की दिहाई में मैं अमेरिका आ गया था और अपने साथ साथ वो सारे तजर्बात भी लेकर आया जो एक महाजर फैमिली, उर्दू स्पीकिंग फैमिली, सिंध के अंदर रहने वाले, और वो लोग जो अपने आप को सिंधी कहलाने के लिए इतना ज़्यादा माइल नहीं हैं, उस किस्म के सारे तजर्बात जब मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश की कि किस तरीक़े से हम आहंगी पैदा की जाए
اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ. اور یہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے کم سے کم میرے خیال میں 3 چیزوں کا تجزیہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلا تجزیہ تو یہ کہ ہمیں اس بات کے اوپر مکمل اعتماد کرنا چاہیے اور اس بات کے اوپر مکمل ہمیں اپنے آپ سے سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کراچی یا سندھ میں اردو اسپیکنگ لوگوں کو اس مقام پر لے آئیں کہ وہ اپنے آپ کو سندھی کہنے لگیں. یہ بہت ہی باریک نکتہ ہے لیکن بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے آپ کو مختلف قسم کی شناختوں میں بانٹ دیں گے اور سندھ کو بھول جائیں گے تو میرے خیال میں ہم لوگ کے چیلنجز اور زیادہ بڑھیں گے. تو سب سے پہلے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس وقت سندھ میں ہیں، جو لوگ سندھ میں پیدا ہوئے ہیں اور جو لوگ سندھ سے باہر ڈائسپورا کے اور تاریخ وطن کے اعتبار سے ہیں، اگر ہم سب آپس میں مل کے، جیسے آپ نے یہ واٹس ایپ کا گروپ شروع کیا ہے اردو اسپیکنگ، اس کو اردو اسپیکنگ کے علاوہ بھی نان سندھی اسپیکنگ بھی کہا جا سکتا ہے اور سندھی واسی بھی کہا جا سکتا ہے. تو اگر ہم سب مل کے ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ ہم سب پہلے سندھی ہیں اور اس کے بعد ہمارا کوئی دوسرا تشخص ہے، یہ بہت اہم بات ہے. دوسرا تجزیہ یہ ہے کہ ہم کو اور ہمارے کلچر کو ہماری زبانوں کا استعمال کر کے بانٹا گیا ہے، اور یہ مینوفیکچرڈ ڈویژن ہے. یہ ایسی ڈویژن نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ایسی بات نہیں تھی، یہ مینوفیکچرڈ ڈویژن ہے. اور اس مینوفیکچرڈ ڈویژن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی بہت تو ہسٹری کے اندر جانا پڑے گا، لیکن بہت زیادہ ہسٹوریکل ایویلویشن کرنے کے علاوہ اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے جو ہم کو اس وقت ایکشنیبل آئٹم کے اندر ایک لحاظ سے جمع کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. تو یہ تو دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ کہ ہمارا جو لائے عمل کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہونا چاہیے، صرف اسی نقطے سے کہ ہم کس طریقے سے سندھ کے باسیوں کو یکجا کر سکتے ہیں ایک پروونس کے ذریعے، ایک صوبے کے ذریعے، ایک تقریباً کلچر کے ذریعے جس میں مختلف کلچر جمع ہیں. یہ 3 باتیں میرے خیال میں ابھرتی ہیں، اور اگر ان تینوں کے اوپر ہم لوگ تجزیہ کر سکیں تو میرے خیال میں ہم کوئی ڈھنگ کی بات آگے بڑھا سکیں گے. اس کے علاوہ تجزیے بہت ہیں، تاریخیں بہت ہیں، پرانے حالات بہت ہیں. پرانے حالات کو گردان کرنا اور ان کو دوبارہ سے دوبارہ ریپیٹ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی زیدی صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سندھ کے اندر اسی نعرے کے اوپر کہ ایک الگ قوم ہے یا ایک الگ شناخت ہم لوگ رکھتے ہیں، اس کے اندر تشدد کا بڑا عنصر آ گیا تھا. یعنی یہ کہ 35 سال تک کے سندھ کے اندر جو ہے وہ خون خرابہ ہوتا رہا، لڑائیاں جھگڑے ہوئے، صرف اسی بات کو کہ ہماری شناخت جو ہے مختلف ہے. جو ہم یہاں صوبہ سندھ میں رہتے ہیں تو ہماری شناخت الگ ہے اور ہمیں الگ حصہ دیا جائے. یہ ایک بہت بڑا نعرہ بھی تھا اور لوگ اس کے پیچھے بھی آ گئے تھے، اور بہت تیزی کے ساتھ لوگ سمجھتے تھے کہ طاقت کے ذریعے ہم حاصل کر لیں گے اپنے مقاصد، لیکن یہ چل نہیں سکا. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ دھرتی کا جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کا شاید یہ ہے نتیجہ کہ یہاں تشدد زیادہ دیر چلتا نہیں ہے. یہ یعنی امن کی ہے یا صوفیوں کی زمین ہے
یا رواداری یہاں زیادہ ہے لوگوں کے اندر، برداشت کا عمل بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ خون خرابہ چند شہروں تک کے 2 یا 3 شہروں تک کے محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ تو ایسے کون سی یعنی وجوہات ہیں جو انہیں تشدد پہ اکساتی ہیں یا ان کو یہ مجبور کرتی ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کریں؟ کوئی اس بات کی شناخت نشاندہی ہو سکتی ہے سب؟ بالکل. دیکھیں، تشدد کا تعلق انسان کی معاشی صورتحال اور معاشی طبقات کی بنیاد کے اوپر ہے. جو سیاست بنیادی حقوق اور بنیادی معاشرتی مساوات کے خلاف ہوگی، اس میں تشدد پایا جائے گا. جی. اور تشدد کا دوسرا محور جو ہے وہ باہر کی جو قوتیں ہیں ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کیونکہ کراچی یا سندھ کے اندر ملٹری ایک طریقے کا حصہ ہے اس تشدد کا جو ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے چلے آئے ہیں. آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ طبقاتی جدوجہد کی وجہ سے اور طبقاتی کشمکش کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں ان میں تشدد کا کتنا حصہ ہے. اب جب آپ کسانوں کو، مزدوروں کو، بالکل نہتے لوگوں کو اور خانہ بدوش لوگوں کو اس طریقے سے ان کو بکریوں کی طریقے سے چلایا جائے گا، مارا جائے گا، تو اس سے تشدد پھیلے گا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جی صاحب. جی وہ میرا خیال ہے ان کا وہ جو جی اسٹرکچرڈ اکنامک سپر اسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں، ان اکنامک سپر اسٹرکچرز میں آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں، سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو اسٹارٹیفیکیشن ہے، ان کی جو اونچ نیچ ہے، اور ان کی وجہ سے جو یہ مافیا قسم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مختلف کاروبار چلاتے ہیں اور مختلف طریقے سے ان کا کام چلتا ہے، مختلف طریقوں سے وہ عوام کو بھی اور مثبت درجے کے لوگوں کو بھی اپنے چنگل کے اندر پھنسا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں علیحدہ نہیں دیکھی جا سکتی. ان سب کو ایک جگہ کے اوپر لیکن جمع کر کے دیکھا زیدی صاحب سندھ کے مخصوص حالات میں اور جو 72 سے شروع رہا یہ تشدد کا سلسلہ، تو یہ تو ایک طریقے سے کچھ لسانی گروپوں کے خلاف شروع ہوا تھا نا، اور اس میں پھر ہو گیا کہ سندھ کے خلاف زیادہ بڑھ کے یہ آ گیا. تو مطلب یہ کہنا ہے کہ جب اگر آپ ایسٹ پاکستان کا فال دیکھیں تو جو فال تو نہیں کہنا چاہیے، بنگالیوں کی جو جدوجہد آزادی کے بعد ملک دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، تو اس میں جو وہاں سے لوگ آئے تھے انہوں نے کچھ زیادہ کیا، کیونکہ ایک ہمارا اپنا مشاہدہ ہے اور بہت ساری اسٹڈیز ہیں کہ یہاں پہ اس زمانے تک کے 72 تک کے کوئی ایسے لسانی یا نسلی معاملات نہیں ہوتے تھے. ایک ایسا گروہ آ گیا تھا جو فوری طور سے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے
اور تشدد کے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کیے جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے بہت ہی نئے تھے. مثلاً یہ کہ ٹیلی فون کے کھمبے اکھاڑ کے اس کے اندر بارود بھر کے پھینکنا، یا آبادیوں پہ حملے کرنا، یا یہ کہ کوئی صاحب حیدرآباد میں جو ہے وہ ٹرکوں پہ سوار ہو کے لوگوں کے اوپر براہ راست فائرنگ کرتے ہوئے نکل گئے، اور پھر کوئی قانون کے تحت کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ ملٹری کا چونکہ اس کے اوپر سرپرستی حاصل تھی، تو سارے لوگ جو تشدد کے ذمہ دار تھے وہ سب یعنی باقاعدہ آزاد رہے اور تشدد کو ہوا دیتے رہے. پھر جو ملٹری جو چیف آف آرمی اسٹاف آتے رہے، ان کی بھی خواہش رہی کہ وہ کراچی کو اپنی کانسٹیٹوئنسی بنائے اور وہاں سے اپنے لیے کوئی سیٹ نکالیں اور کسی مخصوص پارٹی میں شامل ہو کے کریں. تو وہ بھی تشدد کو بڑا پھیلاتے رہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بہت زیادہ. تو یہ جو تھا سلسلہ، تو اس میں ایک آبادی یعنی ہم اردو بولنے والے جو اس وقت کے نوجوان تھے وہ بہتے چلے گئے. مگر اب یہ سینسیبلٹی آ رہی ہے کہ ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنا چاہیے اور ایسے معاملات میں پھنسنا نہیں چاہیے. آپ بتائیے. اور بالکل. اب دیکھیں نا جی وسیم بھائی، جو یہاں پہ میں گفتگو کو روکوں گا. یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں آپ سے اس مختصر سے بریک کے بعد. Help Sehan Vital Fusion, a 501c3, promoting sports, entertainment, health, arts and nutrition in the underserved youth of Pakistan. www.sehanvitalfusion.org. Donate via Zelle. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو جاری ہے. جی سلسلہ وہیں سے شروع کریں جہاں سے زیدی صاحب یہ جی. بات ہو رہی تھی، لیکن اس میں اب یہ بتائیے چیلنجز کیا ہیں. یہ بات تو ہمیں دیکھیں نا، گفتگو سب سے چلتی بڑا رہی. چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی سے ہم لوگ اس وقت کیا سیکھ سکتے ہیں، اور ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ہر گروپ سے اور ہر طبقے سے اور ہر طرح کے لوگوں سے، صحافیوں سے، دانشوروں سے اور ان سب لوگوں سے، ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکے، دوبارہ سے ان کو نہ دہرایا جا سکے. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ آج کل کے جو حالات ہیں، آج کل کی جو ضروریات ہیں اور آج کل کا جو ماحول ہے، اس کے اعتبار سے ہم کو اپنا لائحہ عمل بنانا چاہیے اور اس لائحہ عمل کی کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ ضروری ہے میرے خیال سے. اب چیلنجز تو یہی ہے نا کہ سب سے بڑا چیلنجز اس وقت یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت اپنے گروپ کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں جو پشتون ہیں اور جو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سندھی کہنے کے لیے تیار ہیں. جی ہیں اس گروپ میں ہیں سر، اس گروپ میں ہیں. کیا ہم ایسے لوگوں کو جو جن کا تعلق پنجابی خاندان سے ہے لیکن وہ پیدا ہوئے سندھ میں، پلے بڑے سندھ میں، کیا ہم ان کو اپنے اس کہنے کے اوپر تیار کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سندھ کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے، اس وقت ہمیں سندھ کے صوبے کے اعتبار سے بات کرنی چاہیے، سندھ کے صوبے کی پرابلمز کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تعلق اس وقت
سندھ سے ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. جی اگر اچھا، ہم اس میں اس زیدی وقت صاحب ہے اچھی ہمارے خاصے ساتھ لوگوں گروپ کو میں. علیحدہ کریں. جی نہیں، لیکن ہمارے ساتھ ہیں، اور اس گروپ میں پنجابی وغیرہ سب شامل ہیں، اور وہ لوگ ہیں، وہ پختون بھی ہیں، جیسے خاص طور سے ڈاکٹر جبار خٹک وغیرہ، وہ سندھ کا کیس سب سے زیادہ پیش کرتے ہیں، وہ بھی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، اور جنہوں نے اس فنومینا میں تشدد کے اور ان سب کے خلاف کام کیا، وہ سارے لوگ اس میں ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہم نے دیکھا گروپ میں، کہ لوگ جو ہیں وہ اس جو گروپ کا مقصد ہے کہ اردو اور سندھی بولنے والوں کے درمیان برج بنا جائے اور اختلافات و نفرتوں کو کم سے کم کیا جائے، اس کی بجائے لوگ جو ہیں وہ اب اپنے دیرینہ خواہش پوری کرتے ہیں، اور اس میں وہ ادھر ادھر کی پوسٹیں لے کے فارورڈ کر دیتے ہیں جن کا گروپ سے تعلق نہیں ہوتا. انہیں ہم لوگ سب سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہیں آتے. تو ہم تو پھر بھی لوگوں کو بڑھائیں گے، اور میرا تو خیال ہے کہ ہماری تو یہ اپیل ہے اردو بولنے والوں سے کہ جتنے بھی زیادہ لوگ اردو بولنے والے ہیں وہ ہمیں فون پر کر کے یا واٹس اپ میسج کر کے بتائیں، ہم انہیں یقیناً شامل کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں اس میں اردو بولنے والے زیادہ ہوں، کیونکہ جو سندھی بولنے والے حضرات ہیں ہاں پھر وہ معاملات کو تھوڑا خراب کر دیتے ہیں اس میں اپنی گفتگو ڈال کر. تو یہ ذرا ان کو کرنے کی بات ہے. دوسری بات زیدی صاحب یہ ہے کہ چیلنجز میں کیا یہ اردو بولنے والوں کے لیے کوئی شناخت کا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے وہ علیحدہ رہنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں جی میرے خیال میں اس بات کا تجزیہ صرف اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے جب ہم کو علیحدہ کیا گیا ضیاء الحق کے بعد، اور مہاجروں کو ایک عجیب و غریب قسم کا تشخص دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کو بنایا گیا، اور پھر ایم کیو ایم کا نام مہاجر قومی موومنٹ رکھا گیا، اور ایک لحاظ سے مہاجروں کو ایک قومی حیثیت دینے کی کوشش کی گئی. اس سے زیادہ میرے خیال میں انگریزی میں تو ایبسرڈیٹی کہنا چاہیے، اور تاریخی اعتبار سے ایک بیوقوفی کہنا چاہیے. کبھی قوم کا تشخص اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک زبان بولتے ہیں، وہ بھی ایک زبان نہیں، مختلف علاقوں سے آپ آئے ہیں. کچھ لوگ امروہے سے آئے ہیں، کچھ لوگ لکھنؤ سے آئے ہیں، کچھ بنگال سے آئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو ایک قوم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر لوگوں سے کہنے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب، مہاجر کبھی ایک قوم نہیں تھے، نہ ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ صحیح. قومی تشخص دینا کسی سیاسی بنیاد کے اوپر یا کسی جو ملٹری پاور تھی اس کے کہنے کے اوپر ایک باسیوں کو، کراچی کے باسیوں کو، سندھ کے باسیوں کو تقسیم کرنا، مینوفیکچرڈ ڈسپیرٹی کریٹ کرنا اس طریقے سے، یہ سب سے پہلے ہم جو اردو اسپیکنگ ہے ان کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب آپ نے دیکھا نا، ایونچولی وہ اب ایم کیو ایم مہاجروں کو نکال کے انہوں نے اب وہ متحدہ کر دیا. ارے بھائی، متحدہ جی کن لوگوں کو متحدہ کر رہے ہو تم؟ صحیح. پاکستانیوں کو متحدہ کر رہے ہو، یا سندھیوں کو، یا اردو اسپیکنگ کو؟ کس کو متحدہ کر رہے جی ہو؟ جی اوکے. بالکل تو درست. یہ ساری جو ان کو سمجھ کے، اور اس کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ بھائی صاحب، اگر آپ سندھ میں پیدا ہوئے ہیں، مختلف زبان بولتے ہیں، مختلف صوبوں سے آپ کے خاندان کا تعلق ہے، لیکن آپ پھر بھی سندھی ہیں.
اگر یہ جی چیز ان کے دماغ کے بالکل اندر صحیح. آ جائے پہلی دفعہ، تو سب سے بڑا جو آپ کا جو چیلنج ہے وہ دور ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ صحیح. صحیح بات ہے، ہم اپنے آپ کو پہلے سندھی کہہ سکیں گے، اور ہمیں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے یہ کہنے میں کہ ہم کہ ہمارا تعلق سندھ سے ہے. اگر کوئی پوچھے گا بھئی آپ کہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ جی میں کراچی میں جی پیدا ہوا ہوں. کراچی کہاں پر ہے؟ بھئی کراچی سندھ کے اندر ہے. تو آپ آپ یہ کی پیدائش صوبہ دارالحکومت ہے. سندھ سے ہے، کریکٹ. جی تو جی یہ بہت بالکل. ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی تک کسی چکر کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ سندھیوں سے علیحدگی زبان کے لہجے اور زبان کی وجہ سے جی اور کلچر کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. اس میں تو اب میں اچھا آپ زید کو صاحب، بالکل. ایک سوال میں آپ سے کر سکتا ہوں، آپ دونوں سے اگر آپ جواب دیں، میرے ذہن میں آیا جی ہے جی گفتگو میں کہ بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ جو زیدی صاحب جس سے بات کر رہے تھے، تو کہ گتھی آپ الجھی نہیں ہے، الجھائی گئی ہے بڑی سوچ سمجھ کے. تو یہ بالکل ہے، میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو کراچی یہ ساری جو لڑائی ہے یہ کراچی کے لیول پر کیوں ہے؟ جیسے اگر ہم یہ مہاجر کو قومیت کے مسئلے پہ ہم چلے جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے نا، سندھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، اسلامی جمعیت طلبہ، اس طرح کے بہت سارے دھڑے ہیں وہاں پہ جو مختلف چیزیں ہیں. تو اگر ہم ان ایشو کو بھی ملائیں، کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے صرف یہی لوگ ہیں، اور باقی جو اردو بولنے والے طبقہ ہے اس کو محدود کر دیا جاتا ہے، فورس کیا. تو یہی ہم، جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمیں پٹھانوں سے بھی یہ توقع کرنی چاہیے، ہمیں وہاں سے جو پنجاب کے لوگ آباد ہیں، صدیوں سے رہ رہے ہیں، وہ سب پہلے سے پاکستان بننے سے بھی پہلے لوگ رہ رہے ہیں. تو وہ سب جو ہیں وہ اس سوچ کے اوپر متفق ہوں، تاکہ یہ جو تاثر جو ہے نا یہ ختم ہو جائے. میرا ایک چھوٹا سا یہ آپ سے مطلب میں ٹھیک. رہنمائی چاہتا ہوں اس کے اوپر. ہاں تو جی سوال ہاں کیا ہے مطلب سوال ریاض صاحب؟ یہی ہے نا کہ ہم جو آپ نے جیسے پٹھانوں کو آپ نے کہا نا کہ آپ شامل کریں، تو اس طریقے سے یہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے لوگوں سے یہ اپنی جگہ موجود ہے نا، آپ ان کے ساتھ بھی، ہم ان کو بھی دعوت دیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہم یہ ایک اوپن ایک پروگرام ہم نے رکھا ہے، ہم بات چیت کریں اس کے اوپر، بڑھائیں اس کو. ہاں وہ دیکھیے وہ زید جی صاحب آپ بول رہے ہیں یا میں جواب دوں؟ نہیں میں بصیر یہ بھائی. کہہ رہا جی جی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سارے ایلیمنٹ تو ہیں، جی لیکن سندھ میں ان سب کے لیے ان کے اپنے بھی صوبے ہیں، اپنے علاقے بھی ہیں، یہاں بھی وہ بناتے ہیں. ہر کمیونٹی اپنا ایک گروپ بناتی ہے تاکہ وہ جو ان کو مسائل درپیش ہیں یا ان کے جو حقوق نہیں ہیں وہ ان کے حصول کے لیے کرتے ہیں. یہ ایک طریقے سے ٹریڈ یونین ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک. کمیونٹیز اپنی ویلفیئر کے لیے، کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے بناتے ہیں. لیکن مسئلہ وہی آتا ہے کہ جب آپ جس خطے میں ہیں ان کے حقوق کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف میرے حقوق ہیں. اگر میں یہاں پہ آیا ہوں کسی دور دراز شمالی علاقے سے اور میں کہوں کہ صرف میرے حق ہیں مجھے دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتے. پہلے مجھے یہاں کے رہنے والوں کے حق کو تسلیم کرنا پڑیں گے، اور ان کی جد و جہد میں ہمیں بھی خود شامل ہونا پڑے گا. تو یہ لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور کوئی کسی کو یہاں سے ہٹائے گا نہیں، نہ ہٹانے کی نیت رکھتا ہے. بے اس شک لیے کہ درستی. صرف وہ صوبہ ہے جاوید صاحب کے جس میں کبھی کسی کو روکا نہیں گیا ہے، آج تک نہیں روکا گیا. کوئی بھی آئے سب کو ویلکم ہی کیا. انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ ٹھیک. جتنا بھی کیک ہے یہ جو بھی ہے اس کے اندر تقسیم ہونا چاہیے. اب سندھ کا جو ایک اور سب سے بڑا مسئلہ ہے، اب ہم مسائل پہ بات کریں گے، اگلے جی جی پروگرام میں بھی مسائل پہ بات کریں گے. تو اس وقت سندھ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ انفلکس کا ہے، کہ جو آبادی کا دباؤ ہے یہاں پر، کہ ٹھیک. اس کو مسلسل پاکستان بننے سے بھی 50 سال پہلے سے یہاں پہ آبادی کا دباؤ جاری رہا ہے. یعنی کبھی کینالز بنائے، کبھی بیراج بنائے گئے، کبھی ڈیمز بنائے گئے، کہیں اور سے لوگوں کو لا کے آباد کیا گیا، اور یہ کہہ کے کہ مقامی آبادی نااہل ہے بالکل، یا کرنا نہیں چاہتی، یا سست ہے، کاہل ہے، اس ٹائپ کی باتوں سے پورے یعنی یہاں کے وسائل کو لیا گیا. تو یہ انفلکس پہ بات ہونی چاہیے کہ جب اگر انفلکس کی ہم بات کریں کہ کس طریقے سے آبادی کا دباؤ ہے،
تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی روک تھام کا بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے. روک تھام تو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم اسے اسٹریم لائن کر سکتے ہیں، یا کوئی ایک ایسے طریقہ کار نکال سکتے ہیں کہ جو آبادی یہاں آئے وہ یہاں رجسٹر بھی ہو، اور جو رجسٹر ہونے کے بعد ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی ملنے چاہیے. تو ہم انفلکس پہ اگر بات کریں تو اس کے بعد پھر ہم نکل کے زیدی صاحب کینالس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور یہ جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کے اوپر. تو انفلکس کے بارے میں آپ انفلکس کے کیا؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ذرا سوچا ہے ہم لوگوں نے کہ یہ انفلکس ہے کیوں کراچی میں، خاص طور پہ کراچی میں؟ کبھی سوچا ہے ہم بالکل، لوگوں نے؟ جی جی بالکل کام ہوا ہے اس پہ، آپ بتائیے سر. تو اگر غور سے دیکھا جائے تو کراچی ہمیشہ سے ایک میٹروپولیٹن سٹی رہا ہے، چاہے وہ 18ویں صدی میں ہو یا 19ویں صدی میں یا آج کل کے زمانے کے اندر، کراچی ہمیشہ سے ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. اور دوسری بات یہ کہ کراچی ایک طریقے کا مقناطیس رہا ہے پورے پاکستان اور اس علاقے کے حساب سے، جہاں پہ درگزر عوام جو کچھ اپنے کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، اور ان کو اپنے صوبوں سے کچھ نہیں ملتا. بلوچستان جیسے غریب صوبے سے خانہ بدوشوں کی طریقے سے ان کا رخ کہاں ہوتا ہے؟ کراچی. تو یہ ایک خاص طبقاتی نظام کے تھرو یہ ایکٹیویٹی جاری ہے. اگر بلوچستان میں نوکریاں ملیں تو بلوچی سندھ میں نہیں آئیں گے، اگر پنجاب میں نوکریاں ملیں تو پنجابی سندھ میں نہیں آئیں گے. تو یہی آرگومنٹ ہم لوگ سب سے پہلے اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اوور آل آرچنگ پرابلم انفلکس کی جو ہے وہ ایک خاص قسم کا معاشرتی نظام ہے جس کی وجہ سے یہ انفلکس ہے یہاں پر. اب اس کا مطلب تو یہ اس کو ہوا نا کہ وہاں کے حکومتیں، یعنی جو دیگر صوبے ہیں وہاں کے حکومتیں، قبائلی سردار گروہ اور مالدار طاقتور لوگ جو ہیں، یا جنہیں کہتے ہیں وڈیرا یا جاگیردار، وہ ذمہ دار ہیں کہ اپنی یہاں روزگار نہیں دیتے لیکن آبادی کو یہاں پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بالکل نتیجے میں یہ بالکل ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف کے فوائد لیتے ہیں. مثلا مردم شماری بالکل میں وہ وہاں بھی رجسٹرڈ ہیں، یہاں بھی رجسٹرڈ ہیں، وہ وہاں بھی ووٹرز ہیں، یہاں بھی ووٹرز ہیں. تو مردم شماری کی وجہ سے جو الاکیٹ ہوتے ہیں فنڈز یا جو کچھ بھی، وہ ادھر بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ادھر بھی لے رہے ہوتے ہیں. عوام کی بات نہیں کر بالکل رہا میں، طاقتور طبقوں کی بات کر رہا ہوں، یا وہاں کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آبادی کو تو پھینک دیتے ہیں، لیکن پھر وہ جو ان کے پاس سے وہ نکالے نہیں گئے ہیں کہ جی یہ ہماری آبادی چھوڑ کے سندھ میں چلے گئے. میں اسی سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جس کے تحت جو ہے وہ آبادی کاؤنٹ ہو کے اب یہ جو لوگ یہاں آ چکے ہیں وہ وہاں کے شہری نہیں رہے. تو ان کا جو یہاں پہ ہے یہ حقوق ہمیں ملنے چاہیے، یا یہ فنڈز ہمیں ہاں ملنے تو وہ چاہیے. اگر کیونکہ آپ اس کو مردم شماری کے نہیں، میں اور بھی رمزے میں سلسلے ڈالیں میں گے، بات کر رہا ہوں. اگر اس کو صرف مردم شماری کے رمزے میں ڈالیں گے کہ جی کتنے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا انفلکس کو. میں نے اسی دن ریاض صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی نہیں کوئی کہ جی جی آپ کراچی میں شبر زیدی کے کہنے کے حساب سے آپ کراچی میں صدر میں جا کے دیکھیے، کوشش کریے کہ آپ کم سے کم دکانوں کا معلوم کر سکیں کہ کتنی دکانیں صدر میں ہیں اس وقت. کوئی مائی کا لال اس وقت جا کے ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں اب نا یہ زیدی ہے نا، صاحب، وہ جی میں یہ مردم بات کر رہا ہوں شماری کہ ایک کی ایسی وجہ سے نہیں ہوگا یہ. اسٹیچوری باڈی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی اسٹیچوری باڈی ہونی چاہیے جو یہ کاؤنٹ کرے کہ کتنے لوگ آتے ہیں کتنے جاتے ہیں. جیسے پہلے کسی زمانے میں
امپلائمنٹ ایکسچینج ہوتا تھا، وہ اب بالکل نہیں ہے، اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگوں کا ڈیٹا رکھتے ہیں کہ کتنے آتے ہیں، کتنے جاتے ہیں، کتنے چھوڑ گئے۔ وہ ایک تو اس سے طریقے سے چونکہ یہ بصیر بھائی مجھے یہ بتائیے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اس سے ایک فائدہ بہت ہی یہ نچلی ہوگا، سطح تکنیکی اعتبار سے ایک بہت ہی نچلی سطح کی بہت ہی یعنی کہ جسے کہنا چاہیے کہ اناکوس بات ہے کہ اگر ہم معلوم کریں کہ کون آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا اور لوگ کتنے ہیں، یہ تو یہ ہم ساری لوگوں کے دنیا میں اندر ہوتا ہے صاحب۔ ہم آہنگی نہیں صاحب، یہ تو یہ ساری دنیا میں ہے۔ ہم جی بصیر بھائی، ہاں میں تو اس اگر کے وہ اوپر یہ تو اس مرحلے پہ میں جی آپ دونوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ پروگرام میں اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو صحیح اور صحیح۔ اس طریقے سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، لیکن بصیر صاحب نے جس طرف نشاندہی کی ہے جس چیز کی مردم شماری، تو مردم شماری نہیں، وہاں پہ خانہ شماری کی جاتی ہے، اور یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، سینسس کا مسئلہ۔ تو کوئی خانہ دیکھنا شماری اداروں تو کی، کہتے ہیں گھروں جی کے وہی میں نے کرنے کہا کو، نا، وہ نہیں میں نے وہ خانہ یہ پوری کہیے، آپ کہیے جی خانہ پوری وہی میں نے کرتے کہا ہیں۔ کہ نہیں، اس میں ہاں بصیر بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ نے جس طرف نشاندہی ہاں، کی، امریکہ میں بھی یہ سسٹم ہے کہ 6 مہینے کے صحیح، بعد اگر آپ اپنی جگہ چینج کرتے ہیں تو اپنے لائسنس کو جی چینج کرائیے، کیونکہ آپ کا جو بالکل یہاں پہ جو جس پوائنٹ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ آپ میں بہت مختصر سے وقت میں آپ کے لیتا ہوں، پھر ہم اگلے پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے کہ جب جو ہمارے شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر 2 پتے ہوتے ہیں، عارضی پتہ اور مستقل پتہ۔ تو یہ جی ہونا چاہیے کہ جو آپ کا عارضی پتہ ہے وہی آپ کا مستقل پتہ ہے۔ آپ یہاں پر بے شک ووٹ بھی ڈالیے، واہ پاکستان میں جتنے پٹھان رہتے ہیں، کراچی میں یا بلوچ رہتے ہیں یا جو بھی جہاں سے بھی آئے ہوئے لوگ ہیں، اگر وہ رہتے ہیں تو وہیں پہ ووٹ ڈالیں، اور اسی کے حساب سے وہ وسائل جو ان کے جو ہمارے جو مسائل ہیں اس کو وہ اپنے وسائل سے شیئر کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ووٹ وہ وہاں بالکل ڈالتے ہیں تو جو ان کے جو وسائل انہیں ملتے ہیں وہ اس جگہ ملتے ہیں، اور جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ وہ سارے وسائل استعمال کرتے ہیں، لیکن مسائل میں ان کا کوئی شیئر نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی ایسی صحیح، چیز ہے، نہ یہ مہاجر کے خلاف ہے نہ یہ پٹھان کے خلاف ہے۔ آپ بالکل جہاں رہتے ہیں بالکل اگر آپ وہیں پر ہی اپنا ووٹ رجسٹر کرا کے اور وہیں پر اس کے وسائل اور مسائل کا حصہ دار بن جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ مسئلے کا حل ہو۔ بہرحال لیکن یہ کیونکہ ہمارا جو یہ پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ مسائل، چیلنجز ان کو تلاش کرنا اور ان کا ممکنہ ایک حل بتانا، کوشش کرنا، اس حد تک پھر ہم سب اس کے اوپر متفق ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ میں آپ دونوں دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اور ایک میں اعلان ضرور کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ ہمارا جو نمبر ہے 1-800-702-4302 ایکسٹینشن 02 پہ وسیع نوید صاحب سے یا جناب اسد زیدی صاحب سے یا پاکستان ابراڈ ٹی وی کی انتظامیہ سے آپ کا کوئی بھی سوال ہے، آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں وائس نوٹ چھوڑ سکتے ہیں، اور واٹس ایپ ہمارا جو نمبر ہے وہ بھی ہے 7738285126 کے اوپر آپ اس پہ بھی میسج چھوڑ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے۔ جی۔ بصیر بھائی آپ اپنا نمبر بتانا چاہتے ہیں تو آپ بھی دوہرا دیجیے تاکہ اگر کوئی ڈائریکٹ آپ سے سوال کرنا چاہے آپ کے واٹس ایپ پہ۔ جی ہاں بالکل، میرے واٹس ایپ پہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمارے جو گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ ہے جس کی نشاندہی زیدی صاحب کر رہے تھے، اس میں شامل ہونے کے لیے میرا نمبر لکھیں 852، یہ ہانگ کانگ کا جو ہے کوڈ ہے 852، اور میرا فون نمبر ہے 6425943۔ اس پہ میسج بھیجیے، اور جو اردو بولنے والے ہیں خاص طور سے ان سے گزارش ہوگی کہ وہ مجھے بتائیں اپنا نام، فون نمبر، پورا نام بتائیے گا، اور تاکہ ان کو واٹس ایپ 6425943 گروپ بصیر بھائی ہاں 6425943 نہیں 64025943۔ جی سکس جی فور زیدی زیرو صاحب، ٹو فائیو نائن فور تھری ٹھیک ہے، میں اس کو دوبارہ جی دہرا جی، دیتا اور ہوں۔ یہ کوڈ جو ہے 852 ہے 852 ہانگ کانگ کا، وہ لگا میں پلس بہت کر خوب کے ناظرین، لگائیے گا۔ جی ناظرین میں ایک یہ بار جو پھر یہ نمبر دہرا دیتا ہوں۔ بصیر نوید صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے 852 ایریا کوڈ ہے، 64025943،
یہ ہانگ کانگ کا نمبر ہے, آپ انہیں میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. اگر میسج کرتے ہیں, وائس نوٹ چھوڑتے ہیں, بہت بہتر ہوتا ہے, سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. رومن اردو لکھنا اور اردو انگلش میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. میں آپ دونوں کے ٹائم کا بے شکر گزار ہوں. اگلے ہفتے آپ زیدی سے. صاحب کا نمبر لے لیں. جی زید صاحب, آپ زیدی اپنا صاحب نمبر. واٹس ایپ کے اوپر جو اردو اسپیکنگ, میرے خیال میں اس کا نام بدل کے نان سندھی اسپیکنگ جی جی ان سندھ کر سکتے ہیں, یا جی اردو زیدی صاحب اسپیکنگ اس پہ, جو بھی. جی اس پہ بالکل بات کرتے ہیں, بالکل بالکل اس پہ کر ہم سکتے بات ہیں. ہاں کرتے ہیں اگلی کیونکہ دفعہ بھی, ہاں, اور مگر یہ وجوہات بھی گروپ بتاؤں بہت, گا کہ کیا ہے. یہ جی گروپ جی بہت اچھا ہے, اس جی, میں بہت لوگ ہیں. اور بصیر صاحب آپ کی کاوشوں کا بہت بہت شکریہ کہ تھینک یو کم سر. سے کم آپ نے سہیل اور ان جاوید لوگوں ریاض کو, ہیں. ہاں ان لوگوں کو جی جو لوگ اپنے آپ کو مہاجر کہنے کے اس میں ہیں اور سندھ میں رہتے ہیں, اگر ہم صرف یہی ٹھیک ہے. کوشش کر سکیں کہ ہم سب اپنے آپ کو اس طریقے واہ سے کہیں واہ. کہ جی ہم بھی سندھ کے, ہمارا بھی تعلق سندھ سے ہے, ڈائسپورا ہو چاہے وہاں کے رہنے والے ہوں, جی کسی طریقے سے اس قسم کی اہم کئی آپس کے اندر اگر ہو سکے جی, تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. بہت بہت میں شکریہ ایک بار بہت پھر آپ بہت. کے ٹائم کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی تھینک یو. ٹاپک کے اوپر پھر بات ہوگی. خدا حافظ. شکریہ.